बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी और कुछ ही देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे मुजीबुर रहमान शामी साहब भी। सबसे पहले आप देखिए आज के मौज़ूआत। कप्तान की फिर पीएसएल फाइनल लाहौर में कराने पर तनकीद। कहा 60,000 पुलिस एहलकारों के हिसार में क्रिकेट नहीं खेली जाती। ऐसी सिक्योरिटी में इराक और शाम में भी मैच खेला जा सकता है। पूरी सुपर लीग ही पाकिस्तान में करानी चाहिए थी। उधर शेख रशीद ने एक नहीं दो टिकटें खरीद ली। कहा जो डर गया वो मर गया, कब तक डर डर कर जिएंगे। खैबर पख्तूनख्वा सरकार का बड़ा और तारीखी कारनामा, सूबे भर में जहेज पर पाबंदी का फैसला। जमात इस्लामी की रुकनी असेंबली राशिदी रिफत ने बिल पेश कर दिया। कानून की खिलाफ वर्जी पर 3 माह कैद और 2 लाख जुर्माना होगा। तहाइफ समेत वलीमा और दीगर अखराजात 75,000 से जायद मालियत के नहीं होंगे। क्या बाकी सूबे भी जहेज की लानत के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा की तकलीद करेंगे? वफाकी काबीना ने फाटा इस्लाहात के लिए सिफारिशात की मंजूरी दे दी। FCR कवानीन खत्म हो जाएंगे। 5 साल के अंदर फाटा KPK में जम हो जाएगा। 10 साला तरक्याती पैकेज का भी ऐलान। 2018 के बाद फाटा में बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएंगे। मौलाना फिर से नाराज हो गए। तो नाज़रीन, आज भी टीवी स्क्रीनों पर और सियासतदानों की जुबानों पर जो जिक्र रहा वो PSL फाइनल लाहौर में कराने के हवाले से रहा। शायकीन की हद तक तो टिकट्स का हुसूल सबसे बड़ा मसला था, जबकि सियासतदानों के हाँ अगर जिक्र किया जाए तो कुछ लोगों ने टिकट्स खरीदी और फाइनल देखने की ख्वाहिश का इजहार किया। और कप्तान की बात की जाए तो उन्हें ये तजवीज़ पसंद नहीं आई। एक बार फिर से उन्होंने खुलकर PSL फाइनल लाहौर में कराने के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। उन्होंने कहा क्या, जरा पहले ये देखिए। इस क्रिकेट के 3 पहलू हैं। पहलू एक कि अगर ये हमने फाइनल का फैसला किया था इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में लाने के लिए, अगर ये फाइनल इसलिए खेल रहे हैं कि इंटरनेशनल क्रिकेट आएगी, तो इससे ज्यादा अहमकाना फैसला है ही नहीं। मुझे ये बताएं कि इंटरनेशनल क्रिकेट तब आएगी ना जब हालात बेहतर हो, नॉर्मल हो। हालात नॉर्मल कैसे होंगे जब 60,000 पुलिस वाले पर 30,000 होगा, 60,000 पुलिस बाहर होगी। यानी दुनिया को आप क्या बताएंगे कि नॉर्मल है हालात कि 60,000 पुलिस, कर्फ्यू लगा हुआ, वहां गैस बंद की हुई है, और कभी इस तरह भी क्रिकेट मैच होता है? यानी बजाय आपने लोगों को यह बताने के लिए कि हालात नॉर्मल हैं, आप लोगों को यह बता रहे हैं बाहर के मुल्कों के कि हालात अब नॉर्मल हैं। पहली चीज। दूसरी, हमने जलसे कैंसिल कर दिए हैं। हमें यह कहा गया है कि हाइटेंड सिक्योरिटी थ्रेट है। अगर हमने जलसे हमें कैंसिल करवा दिए हैं तो क्या यह अकल बनती है कि आप तब इंटरनेशनल वो फाइनल करवा रहे हैं उधर लाहौर में कि जब सारे मुल्क में सिक्योरिटी थ्रेट है? और अगर कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, तो क्या इससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट की चांसेस बढ़ेंगी या तबाह हो जाएंगी? अब एक मिनट, 10 साल तक अगर कुछ हो जाता है, पहले ही नुकसान है, उससे उसके बाद क्या नुकसान होगा? तीसरी चीज कि क्या PSL का फाइनल पाकिस्तान में होना चाहिए? PSL पाकिस्तान में होना चाहिए सारा। दुबई के अगर ये PSL पाकिस्तान में होता, सारे स्टेडियम भरे हुए होते। वहां खाली स्टेडियम में दुबई में मैच हो रहा है, करोड़ों रुपए का वहां एक्स्ट्रा खर्चा हो रहा है। तो ये तो है फरमान कप्तान का, लेकिन बहुत ही सियासी करीब इनके जो शख्सियत हैं वो शेख रशीद साहब हैं। उनका व्यू क्या है वो भी जरा देख लीजिए।
سگار بھی 500 روپے کا ہے اور ٹکٹ بھی 500. سیٹی شیٹی ماریں گے کوئی, میرا مطلب ہے اتنی ٹینشن گزری ہے, اتنی دن سکول بھی نہیں گئے, کالج جتنی دن سپریم کورٹ میں گئے ہیں پناما کیس میں, ذرا ٹینشن فری کوئی نعرہ شارہ ماریں گے, کوئی جوڈو کراٹے, کوئی بینکاک کے شولے, کوئی میرا مطلب ہے. اور عوام میں بیٹھیں گے, سیکیورٹی جو عوام کی وہ ہماری. سیٹی صاحب نے فون لگایا ہے اور 8,000 کا بھی ایک ٹکٹ لے لیا ہے. یہ نہ ادھر وہاں ماحول دیکھوں گا, اگر 500 والا اچھا لگا 500 میں چلا جاؤں گا, اور 8,000 روپے والا بھی ایک ہے اس کو بھیج دوں گا. شام صاحب, میں نے دیکھا کہ آپ بڑے محظوظ ہو رہے تھے, تو کیوں نہ میں سلسلہ جاری رکھوں, تھوڑا سا اور سن لیں شیخ صاحب کو. دیکھیے دیکھیں پاکستان میں اور ہے ہی رہ ہی کیا گیا. اب کبڈی پہ تو کوئی ٹکٹ بلیک نہیں لے رہا نا جی. ہم تو ویسے بنیادی طور پر گلی ڈنڈا اور پٹھو گرم کے پلیئر ہیں, کوئی بلہ شلہ نہیں, پکڑا چکڑا یہ ہم نے کوئی ایسی گیم جو ہے, لیکن شوقین ہے. اب سارا ملک ہی آپ کو پتا ہے مسجد میں بھی جس نے جس پہ لگایا ہوا ہے اس کی دعا مانگ رہا ہے. سو جائیں گے انشاءاللہ, 4 کی شام کو پہنچیں گے, اور 5 کو کدھر بیٹھنا ہے یہ بھی فیصلہ نہیں کیا. دونوں ٹکٹ پاس ہیں, اور سیٹھی صاحب کا بھی فون آیا, لیٹ سی کیا ہوتا ہے. اچھا, یہ کیسی لگی آپ کو شیخ صاحب گفتگو؟ بڑی اچھی گفتگو ہے. ان کا ڈر ڈر کے کیا جینا ہے, دہشت گرد اور دہشت گردی کے خلاف اعلان جنگ ہے میرا. دیکھیں شیخ صاحب ہیں ایک, انہوں نے خود کہا سٹریٹ پالیٹکس کے ماہر, گلیوں میں پلے جوان ہوئے, جو گلیوں میں رہنے والوں کے شوق ہوتے ہیں وہ ان کے شوق ہیں. گلی محلے کی سیاست, گلی محلے کی اور سیاست گلی کا- محلے کے شوق. وہ شوق ہیں, گلی ڈنڈا کھیل لیا, پٹھو گرم کر جی ہاں. لیا, بانٹے لگا لیے. اب ایک ہے وی آئی پی حضرات جو ہیں, اب وہ ٹھہر ٹھہر کے, رک رک کے, سوچ سوچ کے قدم اٹھاتے ہیں. ارادے باندھتا ہوں, سوچتا ہوں, توڑ دیتا ہوں, کہیں ایسا نہ ہو جائے, کہیں ایسا نہ ہو جائے. ایسے ہی ہے. اب آپ کو 8,000 روپے کا بھی ان کے پاس ٹکٹ موجود ہے, اور 500 روپے اور والا بھی, 500 کا بھی موجود ہے, اور نجم سیٹھی صاحب کی فون کال بھی فون دستیاب کال ہے. بھی آ گئی ہے. تو بس معاملہ ختم ہو گیا. اگر نواز شریف صاحب بھی ان کو ایک فون کال کر لیں تو میرا خیال اس سے بھی بہت سے معاملات طے ہو سکتے ہیں. کافی دیرینہ مسائل جو ہیں. اور آپ کو پتا فون کال کی طاقت تو ایسی ہے کہ وہ بش صاحب نے جو فون کیا تھا پرویز مشرف صاحب کو, تو سارے مطالبات مان لیے تھے, اور امریکیوں نے بڑے جھجک کے ان کو ایک 8 مطالبات یا 9 پیش کیے تھے. کہ پتہ نہیں مانتے بھی ہیں, ان کا نہیں خیال ہے مانتے, کتنے 3-4 مان لیں گے تو وہ بھی کافی فتح ہے. ہوگی ہماری. تو انہوں نے فوراً کہا کہ چلیے سارے کے سارے مان لیے. سبحان اللہ. تو یہ فون کال جو ہے اس کا ایک اپنا بڑا نشہ ہے. معاملہ ہے. اور ہمارے جو مولانا کوثر نیازی صاحب ہیں, انہوں نے جو کتاب لکھی تھی بھٹو صاحب کی اور اپوزیشن کی مذاکرات کی کہانی, اور لائن کٹ گئی. تو اور یہ لائن کٹنے سے مجھے یاد آیا کہ جب جنرل ضیاء الحق نے مارکیٹہ لگایا, یہ بات بریک کے بعد نہ سن لیں, کیونکہ اب میں نے خان صاحب کا ذکر بھی کرنا ہے کہ انہوں نے پھر تنقید کی ہے. یہ جو بات کرنے لگے ہیں شامی صاحب, اس کی تفصیل ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے عمران خان صاحب کی گفتگو سنی, شیخ رشید صاحب کی بات سنی آپ نے پی ایس ایل فائنل کے حوالے سے, اور اس پر شامی صاحب تبصرہ یہ کر رہے تھے یہ جو ٹیلی فون کال کی جاتی ہے نا, اس کا بڑا لطف ہوتا ہے, اور آپ کو مثال سنانے لگے تھے, بلکہ واقعہ جینوئن واقعہ. وہ یہ ہے کہ مجھے غلام مصطفیٰ جتئی صاحب نے بتایا, ان کا میں نے انٹرویو کیا تھا, کہ جب 4 جولائی اور 4 اور 5 جولائی کی رات کو پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک نوجوان فوجی افسر جو ہے وہ گھس آئے. اچھا. ان کا ایک گاڑی آ گئی ہے, ٹرک آ گیا. تو نورا جو ہے ان کا جو خاتمِ خاص تھا ذوالقافی بھٹو صاحب کا, وہ بھاگا آیا اور بیڈ روم میں داخل ہوا. وہیں جتوئی صاحب بھی موجود تھے کوئی ایک دور. تو انہوں نے کہا کہ سر وہ فوج آ گئی. اچھا. تو اور کچھ فوجی افسر آ گئے. بھٹو صاحب نے سمجھا اس وقت یہ افواہیں پھیلی ہوئی تھی کہ جنرل ضیاء الحق سے کے خلاف ایک فوج میں بڑے جذبات ہیں, وہ بھٹو صاحب کی حمایت کر رہے تھے. تو شاید وہ معاملہ کچھ شاید کچھ نوجوانوں نے کچھ خود سری کا مظاہرہ کیا ہے اور ادھر آ نکلے. تو بھٹو صاحب نے اپنے ملٹری سیکرٹری سے کہا کہ بھائی جنرل ضیاء سے ملاؤ. اچھا. تو 1 منٹ کے بعد جنرل ضیاء جو تھے وہ لائن پر موجود تھے. ٹھیک.
تو اور بھٹو صاحب نے کہا ضیاء یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی لڑکے یہاں آ گئے ہیں فوجی افسر. فوجی افسر. تو جنرل ضیاء نے جواب دیا سوری سر وی ہیڈ ٹو ڈو اٹ، ہمیں یہ کرنا پڑا. تو ایک دم جو تو یہ سب بتاتے ہیں ریسیور جو ہے وہ بھٹو صاحب کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور گر گیا، اتنے وہ بھونچکے رہ گئے. ٹریجڈی تھی تو سر. یہ لائن جو ہے نا ٹیلی فون لائن اپنی اس کی دنیا ہے، یہ کٹتی بھی ہے جٹتی بھی. ایک زمانے میں جیسے ٹیلی فون لائن ہی رابطے کا ذریعہ تھی نا. لیکن شیخ صاحب کو تو میرا خیال کال آنے کی امید نہیں ہے. نہیں ہو سکتا آ بھی جائے. دیکھیے اصل میں یہ بہت جب غصہ ہوتا ہے نا آپ کو اور وہ ایک دم گلے سے جب گلے سے لگ گئے سارا گلا جاتا رہا. تو اب اگر سیٹھی صاحب کال نہ کرتے تو شیخ صاحب جو ہے وہ ان کا یہ موڈ اتنا خوشگوار نہ آپ ہوتا. کہتے ہیں سیٹھی صاحب کی کال کا یہ اثر ہے. آپ پر بھی تو کثرات مرتب ہوتے ہیں ہم تو ان کے اثر میں کب سے کیونکہ آپ تو سیٹھی صاحب کی کال سے بات ہوتی ہے پھر آپ بڑے پیارے پیارے میٹھے میٹھے الفاظ میں کہتے ہیں جناب 500 کا کیا بنے گا. نہیں ہم نے تو پوچھا تھا آپ وہ آپ وعدے کو پہ قائم دلاسا ہیں. دیتے ہیں ہم کہ نے مل تو جائیں پوچھا گے. وعدے پہ قائم، ان کا ہاں قائم. ہاں انہوں نے کہا کہ اب آپ پیسے بھیج دیجئے اور ٹکٹ خرید جی لیجئے. ہاں. شاید اچھا. پیسے بھیج کر بھی نہ ملے. اب دیکھیں اب کیا ہوتا ہے کیونکہ کچھ آن لائن ہمارے سلمان حسن صاحب بتا رہے تھے کہ آن لائن ٹکٹس جو ان لوگوں نے بک کروائیں وہ بھی کنفرم ٹکٹس وہ بھی کینسل ہو رہی ہیں. ٹکٹس شارٹ ہیں، لوگ سارا دن کافی وابلہ ہوتا رہا، آپ ٹی وی پہ دیکھتے رہے. لیکن خان صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا، انہوں نے کہا 60,000 اگر پولیس اہلکار باہر ہیں، اندر 30,000 لوگ ہیں، تو ایسا انتظام کر کے تو اب شام اور عراق میں بھی میچ کھیلا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی بہتر صورت نہیں ہے، اس سے انٹرنیشنل کرکٹ واپس نہیں آئے گی. تو اگر لیگ کروانی تھی پوری کی پوری لیگ پاکستان میں کرواتے آپ. اصل میں بات یہ ہے کہ خان صاحب اب جو کچھ بھی کہتے ہیں کہیں گے نا وہ بس یعنی ایک سمجھے کہ خفت مٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں. ایک موقف انہوں نے اختیار کیا ہے، ایک ان کے منہ سے فکریں نکل گئے ہیں، اب ان کو وہ جسٹیفائی کرتے چلے جا رہے ہیں. لوگ قوم جو ہے وہ اس سننے کے لیے تیار نہیں ہے. لیکن آج ان کا ایک انٹرویو بھی تو ہے نا، آن لائن انٹرویو کچھ اخبارات میں آیا کہ ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں رہن سہن اوڑھنا بچھونا اور کس قدر وہ سادہ مزاج ہیں. پہلے بھی ہم نے سن رکھا، دیکھا بھی ہے ان کے حالات و انہوں نے کہا میں تو کبھی گھر میں آتا ہوں کھائے بغیر کھانا کھائے بغیر سو جاتا ہوں، کبھی نوکروں کے گھر سے کھانا منگوا لیتا ہوں، روٹی مل گئی جو بھی مل گیا انہوں نے پکایا ہوتا ہے وہ میں کھا لیتا ہوں. تو خان صاحب کی دیکھیں ایک تو ہے کہ خان صاحب کی یہ قناعت ہے، سادگی بھی ہے، لیکن جب یہ حد سے گزر جائے تو پھر سے خست کہتے ہیں. اچھا. جیسے کنجوسی، تو کنجوسی کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے، قناعت ایک اور چیز ہے. تو خان صاحب آپ کو اچھی طرح کھانا پکوایا کریں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے، خود بھی کھایا کریں مہمانوں کو بھی کھلایا کریں. یہ مہمانوں کو کھلایا کریں، یہ بڑی عام بات ہے. کیونکہ جب تک حفیظ اللہ نیازی صاحب اور خان صاحب ایک ہی گھر میں رہتے تھے یا ایک ہی پیج پر تھے، ایک ہی پیج پر تھے، وہ ان کے افسر مہمانداری تھے، تب تک اور چائے پانی ملتا تھا. دیسی مرغی اور جناب سٹیم روسٹ جناب فش اور کیا کیا ان کا جو بنگالی خانسامہ ہے وہ پکاتا تھا. نیسا والا. ہاں ایسا اللہ. بالکل. اور اب جب ایک پیج پہ نہیں رہے تو خان صاحب جو ہیں کھانے کا شوق تو ان کا ختم نہیں ہوا، کھلانے کا البتہ رغبت پیدا نہیں ہو سکی. نہیں کھلانے کے بارے میں سوال ہے، موقع کی بات ہے. تو میرا خان صاحب کو مشورہ یہ ہے، انہوں نے کہا میرے کپڑے تو وہی ہیں، پرانے سوٹ ہیں، وہ میں سلے پہن لیتا ہوں. یہ تو بات درست ہے، ان کو کپڑوں سے گھڑیوں سے ان سے کوئی رغبت نہیں ہے خان صاحب کو. اور گھر میں چلے جائیں ایک سادگی ہے، کوئی فرنیچر ایسا قیمتی نہیں ہے. یہ ایک اچھی بات ہے. لیڈر جو ہیں ان کو اسی درجے پہ زندگی گزارنی چاہیے. بالکل. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، واپس آتے ہیں. دو بڑی اہم خبریں، ایک تو فاٹا اصلاحات سفارشات کی منظوری دے دی گئی، اور پھر خیبر پختونخوا حکومت نے بڑا تاریخی کارنامہ کیا، ایک بل پیش کیا جہیز کی لعنت کے خلاف. ان دونوں معاملات پر تبصرہ تجزیہ ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. شاہم صاحب، فاٹا اصلاحات کے لیے سفارشات ان کی منظوری، 5 سال کے اندر فاٹا کو ضم کیا جائے گا کے پی کے میں، اور ایف سی آر قوانین کی جگہ آئینی اصلاحات جو ہیں وہ سامنے آئیں گی. اپریل 30 تک جو نقل مکانی کرنے والے لوگوں نے واپس بھیجا جائے گا، اور 2018 کے بعد فاٹا میں بلدیاتی انتخابات بھی کرائے جائیں گے. 10 سالہ ترقیاتی پیکج اور این ایف سی کی سے 3% مختص کیا جائے گا. اس پر میخل صوبوں کو اتفاق رائے قائم کرنے کی کوشش بھی پھر کی جائے گی بعد میں لیٹر آن. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس پیش رفت کو؟ نہیں یہ بہت اچھی پیش رفت ہے، کیونکہ اب فاٹا کے جو نوجوان ہیں، نئی نسل ہے، جو ان کے پولیٹیکل لیڈرز ہیں، ان کی بڑی بھاری تعداد جو ہے نا وہ یہ چاہتی ہے کہ اسے کے پی کے میں ضم کر دیا جائے. اور
ایک الگ صوبے کے طور پر اس کا جو وجود ہے وہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ پھیلا ہوا اتنا ہے اور مختلف حصے اتنی دور دور ہیں ایک دوسرے سے کہ کوئی ایک جغرافیائی وحدت جو ہے جو یعنی قریب کی وہ بن نہیں پائے گی، یعنی آئیڈیل کنیکٹیوٹی نہیں ہے، وہ پٹی ہوگی اور بہت کٹے پٹے علاقے ہوں گے، تو اس لیے اس کو انتظامی طور پر بڑی مشکلات پیش آئیں گی۔ تو اب حکومت کا خیال یہ ہے کہ اس میں کچھ وقت دیا جائے اور 3% جو ہے NFC ایوارڈ کا جو ان کو جائے گا، قابل تقسیم محصولات ہیں، ان میں سے ہر سال اس کو دیا جائے، اور اس کے علاوہ وہ 10 سالہ ترقیاتی پیکج اس کے علاوہ ہے، ٹھیک ہے نا، وہ جو پیسے ہیں وہ اس پہ لگیں گے، اور اس کے جو کچھ وہاں خرابی ہو چکی ہے، جو تخریب ہو چکی ہے، جو ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے، اس کے لیے فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی بھی بنے گی، ٹھیک ہے نا، اور فوج کے انخلاء کے لیے پھر 20,000 لیویز اہلکار، پھر جو سرکاری اہلکار یا آفیسر جو وہاں اپوائنٹ ہوں گے ان کی مراد تنخواہوں میں 20% اضافہ کیا جائے گا عام ملازم کی نسبت جو وہاں جا کے سرو بات اب کرے یہ گا۔ ہے کہ جو NFC ایوارڈ ہے، یعنی جو قابل تقسیم جو محصولات ہیں، اس پر ایگریمنٹ ہوگا، اس میں 47.5% جو تھا نا، ایک زمانے میں صوبوں کا شیئر تھا، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہو کے یہ 57.5% تک ہو گیا صوبوں کا، ہاں، ٹھیک ہے، تو اب یہ ہونا تھا، اس کو اب یہ 56% ہے، میرا خیال اس وقت صوبوں کا حصہ 56% ہے اور 44 یا 43% مرکز کا ہے، وفاق کا، جو ایک زمانے میں روایتی طور پر وہ ہوتا تھا 50-50۔ اب صوبے جو ہیں وہ 3% اپنے حصے کا دینے کو تیار نہیں ہے، سندھ اور خیبر پختونخوا دونوں کو اس پر اعتراض تھا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ جو 3% ہے یہ وفاقی حکومت کیسے پوری کرے گی، اور صوبوں یہ جو NFC سے کٹوتی جو ہے وہ ممکن ہے صرف اتفاق رائے سے، اگر اتفاق رائے نہیں ہوگا تو پھر یہ رقم فراہم کرنے کے لیے وفاقی حکومت کو کوئی کوشش کرنی پڑے گی۔ وفاقی وزیر سیفرون جناب جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس کمیٹی میں بڑا اہم کردار تھا، آج پریس کانفرنس بھی کر رہے تھے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جنرل صاحب، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا پروگرام نقطہ نظر کے لیے۔ جنرل صاحب یہ بتائیے کہ جو فاٹا اصلاحات ہیں، جی اب یہ یعنی یہ جو 3% NFC سے ملنا تھا فاٹا کو، اس پر اتفاق ہو گیا؟ جی اتفاق انشاءاللہ پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اس کے پیچھے کوئی یہ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایکسٹرا ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے، یہ میں تو اتنا کہوں گا کہ یہ ان کی انٹائٹلمنٹ بنتی ہے۔ فاٹا کی آبادی اس وقت تقریباً جو پچھلے سینسس ہوئے تھے وہ 40 لاکھ کے قریب تھی، اور ابھی ہم تو اسٹیمیٹ کر رہے ہیں کہ یہ شاید 1 کروڑ تک پہنچ جائے۔ بلوچستان کی آبادی NFC ایوارڈ سے پہلے 98 میں 65 لاکھ تھی، یعنی 6.5 بلین، اور ان کو NFC میں 6% ان کو دیا جا رہا ہے آبادی کی بنیاد کے اوپر جو ان کا شیئر بنتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ان کی آبادی کو اگر لیا جائے تو آدھا بھی کر دیں تب بھی 3% ان کا بنتا ہے، تو بات کوئی ایسی نہیں ہے، ان کا شیئر پہلے مرکز کے پاس تھا، تو ایم شور جب اس چیز کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اتنی ان کی انٹائٹلمنٹ بن جاتی ہے۔ صاحب یہ شام صاحب میں گزارش کرنا چاہ رہا ہوں بلدیاتی انتخابات کے سلسلے میں، آپ نے اعلان کیا کہ 2018 کے بعد فاٹا میں جماعتی بنیادوں پر بلدیاتی انتخابات کرائے جائیں گے، لیکن کیا 2018 کے انتخابات میں صوبائی سطح پر نمائندگی یا ووٹ کا حق بھی دیا جائے گا؟ جی بالکل، یہ بات شامل ہے ہمارے ریکمنڈیشنز میں جو آج اپروو ہوئے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں فاٹا کے لوگوں کو صوبائی سطح پہ صوبائی انتخابات میں حصہ لینے کی جو ہے حق دی جائے گی۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان متفق ہو گئے اس سے؟ وہ تو سنا جنرل صاحب ناراض ہو گئے ہیں۔ نہیں، میں تو اتنا عرض کروں گا، مولانا صاحب جمہوری آدمی ہیں اور جانتے ہیں کہ جمہوریت میں میجارٹی سے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ مولانا صاحب نے لفظ کہا تھا کہ میں انضمام کا لفظ استعمال نہ کریں، مین اسٹریمنگ کا لفظ استعمال کریں، وہ ہم نے اسی طرح سے کی ہے۔ پھر مولانا صاحب کی ایک اور اعتراض تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ 5 سال کے بعد یہ مین اسٹریمنگ کی اور انضمام کی بات کی جائے۔ وہ 5 سال کے بعد کو ہم نے 5 سال میں کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک کی جتنی بھی تمام سیاسی جماعتیں ہیں، باقی جتنے بھی ہیں سوائے مولانا صاحب اور خان محمود خان اچھزئی صاحب کے علاوہ، باقی جتنے بھی سیاسی جماعتیں ہیں
وہ جو پختونوں سے ریلیٹڈ ہیں، مثلا شیرپاؤ صاحب کی پارٹی ہے، اسفندیار ولی صاحب کی پارٹی ہے، علاوہ اس کے جماعت اسلامی ہے، علاوہ اس کے باقی ہماری پارٹی، پیپلز پارٹی ہو گیا، مسلم لیگ نون ہو گیا، تحریک انصاف ہو گیا، ایم کیو ایم، سب کے سب سپورٹ کر رہے ہیں۔ جب سب کی رائے یہ ہے کہ فوراً انضمام کیا جائے، مین اسٹریمنگ کیا جائے، تو آئی ایم شیور مولانا صاحب بھی اس بات کو اپریشیٹ کریں گے۔ اور اگر ابتدا میں پرابیبلی جب پوری انفارمیشن ان کے پاس نہیں ہے، جب تفصیلات جائیں گے تو میرے خیال میں وہ اس کے اوپر سوچیں گے۔ اور پالیٹکس میں حرف آخر کوئی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ احترام ہے حد سے زیادہ ان کے لیے، ہمارے دل میں حد سے زیادہ احترام ہے دونوں کے لیے۔ اور جب ان کو بھی چاہیے کہ پبلک ایٹ لارج اگر سب کی سب سپورٹ اور سب کی رائے یہ ہے کہ یہ کارروائی فوراً کی جائے، تو میرے خیال میں وہ تھوڑی سی امینڈ لائیں اس پہ۔ ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا۔ جنرل صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ ان کا بہت احترام ہے، اور انہوں نے جوابی جو توقع رکھی ہے کہ مولانا بھی ان کا احترام کریں گے، کہ ان کی رائے کا احترام کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا سر، یہ دیکھیے کے پی کے سرکار کا بڑا کارنامہ، مجھے تو ذاتی طور پر بڑی خوشی ہوئی، پسند آیا، تعریف کے مستحق ہیں بالخصوص جماعت اسلامی کی جو رکن اسمبلی ہیں راشدی رفت صاحبہ، انہوں نے یہ بل پیش کیا ہے کے پی کے اسمبلی میں جہیز پر مکمل پابندی کا، اور 3 ماہ قید، 2 لاکھ جرمانہ، تحائف سمیت ولیمہ اور دیگر اخراجات 75,000 سے زائد مالیت کے نہیں ہوں گے۔ اب سوال میرا ولیمے پہ اخراجات، جی تو اس میں تو پھر کھجوریں کھلائی جا سکتی ہیں سر؟ نہیں، اس میں بھی انہوں نے واضح کیا ہے کہ جو نکاح یا بارات کا معاملہ اس میں صرف مشروبات، چائے پانی یا شربت سے توازو، ولیمے میں 1 ڈے جس میں چاول ہو سکتے ہیں، ساتھ گریوی اور سویٹ ڈش ہو سکتی ہے۔ دیکھیں سر، یہ جذبہ بہت ٹھیک ہے، اور جہیز پہ یقیناً پابندی ہونی چاہیے، اگرچہ کہ خیبر پختونخوا کے بہت سے علاقوں میں یہ ساری ذمہ داری جو ہے وہ دلہا کی ہوتی ہے۔ دلہا جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، جو اب اس کا حق مہر ہوتا ہے وہ پیشگی دے دیتا ہے، تو اسی سے سارا وہ جہیز بنتا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ایک بڑا اچھا فیصلہ ہے، اچھا جذبہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس پر عمل ہونا چاہیے۔ باقی صوبے اس پہ فالو کریں گے؟ ابھی دیکھیے پنجاب میں تو 1 ڈش کی پابندی ہے، اور ٹائمنگز کا بھی، لیکن یہ پابندی بھی، اور وقت سے بڑی بات، لیکن یہ بھی لاہور تک ہے۔ لاہور کے جو ہمارے دور کے علاقے ہیں، یعنی 25 کلومیٹر کے مضافاتی شہر جو قریب اس جو ہے، میں پابندی کی خلاف ورزی ہوتی ہے، سر رات 12 بجے تک شادی چلتی ہے، اور لاہور سے باہر تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو فیصلے کیے جائیں پھر پہ عمل بھی کرایا جائے، اور علماء کرام کی تو یہ خاص ذمہ داری ہے، وہ ان شادیوں میں نکاح پڑھانے سے انکار کر دیں جہاں کے قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہو۔ لیکن وہ بھی کئی کھانے جب سرو ہوتے ہیں تو اسی ذوق و شوق سے کھاتے ہیں جیسے باقی کھاتے ہیں، جس ذوق و شوق سے میں نے آپ کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ نہیں الحمدللہ، رزق خدا ہے سر، اور میں نے کہیں سنا ہے کہ کھانا کھاتے ہوئے بڑے ذوق، مگر قانون کی خلاف ورزی، انہماک سے کھانا چاہیے تاکہ قانون کی نعمت خلاف خداوندی ورزی کا شکر ادا کریں۔ کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ نہیں سر، وہ تو ہم ظاہری بات اس کے احتیاط تو کرتے ہیں، سمارٹ ایم نہیں ہے سر۔ سر یہ گزارش ہے، ایک سوال آیا ہمیں کہ جن کھلاڑیوں کے ناموں پر انکلوژرز موجود ہیں قذافی اسٹیڈیم میں، جیسے کہ عمران خان صاحب، عبد القادر صاحب اور سرفراز نواز، ان کے نام کے انکلوژرز ہیں، ان کو دعوت نامے پی سی بی نے کیوں نہیں دیے؟ کہتے ہیں شامی صاحب سے پوچھیں۔ اب یہ پی سی بی جانے اس کے جانے، پی سی بی نے تو یہ تو کہا ہے کہ وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹکٹ خرید کے آئیں گے، چیف آف آرمی سٹاف کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹکٹ خرید کے آئیں گے، وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ ہم ٹکٹ خرید کے آئیں گے۔ تو جب سارے ٹکٹ خرید کے آئیں گے تو یہ ہمارے کھلاڑی بھی ٹکٹ خرید کے آ جائیں۔ کچھ لوگوں کو دعوتیں دی ہیں نا پی سی بی نے، فون شیخ صاحب کو نہیں فون کیا؟ تو ہو سکتا نہیں، وہ فون کیا ہے، یعنی ٹکٹ نہیں دیا ان کو۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، اسی طرح کی دعوت دیتے نا کہ آپ بھی ہیں۔ اچھا سر، اب یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا جو شوگر ملز پر پابندی لگی تھی، جنوبی پنجاب جو چلی گئی تھی، جو 3 شوگر ملز جو تھیں، ہاں جی، جو حسیب، وقاص اور چودھری شوگر ملز، یعنی جو شریف خاندان سے ان کا تعلق بنتا، سابق اتفاق گروپ کی، ان کو سیل کرنے کا حکم ہے لاہور ہائی کورٹ کا۔ انہوں نے کہا کہ اس کو سیل کر دیا جائے کیونکہ ان پہ کرشنگ رکی نہیں ہے۔ وہ پہلے آرڈر میں کہا گیا تھا کہ اس کام بند کر دیا جائے۔ اچھا، اصل بات یہ ہے کہ یہ ہائی کورٹ کو بھی جلد سے جلد فیصلہ کرنا چاہیے۔ جب یہ ملیں وہاں منتقل ہو چکی ہیں تو اب اگر یہ کام بھی نہیں کریں گی، یا گنا اگر انہوں نے خرید لیا ہے تو اس کی بھی اپنی قباحتیں پیدا ہوں گی۔ بہرحال میں اس میں جلد فیصلہ کر دینا چاہیے تاکہ یہ ملیں وہاں کام کر سکیں گی یا نہیں کر سکیں گی، یہ معلوم ہو جائے ان کے مالکان کو بھی اور کاشتکاروں کو بھی۔ وقت ناظرین، یہاں پر ایک بریک کا، واپس آتے ہیں تو چوہے نثار صاحب کی بڑی عام سٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ دوست سول ملٹری تعلقات کو ایک پیج پر نہیں دیکھنا چاہتے۔ چوہدری نثار کس سے کیا کہہ رہے ہیں، ایک بریک کے بعد۔
ویلکم بیک ناظرین. شام صاحب جو نثار صاحب کا بڑا اہم بیان ہے. آج وہ پروموشن پانے والے افسران سے خطاب کر رہے تھے. ان کی آڈیو تو ہمارے پاس اویلیبل نہیں لیکن بیان کی صورت میں سامنے آیا. وہ فرما رہے ہیں کہ کچھ ناسمجھ لوگ, کچھ دوست ایسے ہیں جو عسکری اور سیاسی اداروں کو ایک پیج پر نہیں دیکھنا چاہتے. شعیب صاحب کس سے کیا شکایت کر رہے ہیں؟ نہیں, ایسے لوگ تو موجود ہیں, سیاستدانوں میں بھی موجود ہیں, تجزیہ کاروں میں بھی موجود ہیں, جن کا خیال ہے کہ فوج کے اور حکومت کے درمیان ہر وقت ایک ٹینشن برقرار رہنی چاہیے. اور جب ہمارے آئی ایس پی آر کے جو ہمارے نئے ڈی جی ہیں آصف غفور صاحب, ہاں, انہوں نے جب حافظ سعید صاحب کو گرفتار کیا گیا تو اس کے بعد انہوں نے ایک اپنی بریفنگ میں ایک بات کہی تھی کہ یہ ریاست کا فیصلہ ہے. بالکل کہا تھا, ٹھیک ہے نا. یہ آئی ایس پی آر کا بڑے عرصے کے بعد ایک ایسا بیان تھا جس سے مطلب ایک بڑی ذمہ داری سے بات کہی گئی تھی اور ایک بڑا منفی تاثر زائل ہوا تھا. تو اس پر یعنی ایک لوگوں کو کافی تکلیف ہوئی, بہت سو کو, اور کئی تو ہمارے جو سابق دفاعی تجزیہ کار ہیں, بلکہ موجودہ دفاعی تجزیہ کار ہیں, انہوں نے کہا یہ بیان, جب انہوں نے مجھ سے بہت بحث کرنے کی کوشش کی تو میں نے کہا بھائی آئی ایس پی آر کی پالیسی ہے اور ہم اس کے مطابق جو ہے بس توجہ دے رہے ہیں اس طرح. آپ بھی بظاہر انہی کی پالیسی فالو کرتے ہیں لیکن میں ان کی جانب اشارہ کر رہا ہوں جو آپ سے اعتراض کر مگر رہے ان کو بڑی تکلیف تھی اس بات کی. دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ حکومت پر, اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ حکومت پر دباؤ رکھنے کا یا بڑھانے کا یہی طریقہ ہے کہ ہر وقت اسے ڈرایا جاتا رہے اور ڈرایا جائے ان سے, جو ایک غالب طاقت ہے اسی سے ڈرے گا نا. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے. تو اس کا ایک حل یہ ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تعلقات اچھے ہونے چاہیے اور حکومت جو ہے ہر وہ بات خود ہی سن لے جس کو اس لوگ سنانا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک, تاکہ نوبت وہاں تک نہ جائے جس کی بات ہو رہی ہے. اچھا جی, یہ کلیم صاحب ہیں سادوکی سے, ڈاکٹر مہربان صاحب ہے جہلم سے, لیکن اوکاڑا کی ایک مسجد کا ذکر بھی کرنا ہے. ایک کال لے لیتے ہیں پہلے کلیم صاحب سادوکی سے. جی فرمائیے گا محترم, مختصر سوال کیجیے گا. سر تحصیل کاموں کی سے میں بات کر رہا ہوں. ہمارے گاؤں میں جو نا موٹر وے, سیالکوٹ موٹر وے بن رہی ہے, بالکل بن رہی ہے ہماری زمینوں سے. وہ ایک تو ہمیں کوئی الٹیمیٹم نہیں دیا کہ اپنی فصل کاٹ لیں, اور دوسرا نہ ابھی تک ہمیں کوئی معاوضہ ملا ہے زمینوں کا. بہت شکریہ, آپ کا سوال آ گیا, بڑا اہم نقطہ ہے. اس طرف این ایچ اے کو توجہ دینی چاہیے. ڈاکٹر مہربان صاحب کو بھی سن لیتے ہیں جہلم سے. ڈاکٹر صاحب فرمائیے گا, آپ کا کیا سوال ہے جناب مقصد؟ جی وارث صاحب, جی مقصد بتائیے کیا سوال ہے آپ کا سر؟ جی میرا تعلق یونین کونسل لہری ضلع جہلم گاؤں چنگرال سے. ہمارے گاؤں کی آبادی جو ہے نا 25,000 پر مشتمل ہے, سارے کے سارے مسلم نون کے ہیں. اور 1986 میں میاں محمد نواز شریف نے عبداللہ سے اس سڑک بنائی تھی. یہ ساری سڑک ٹوٹی پھوٹی ہے, بہت مشکل حالات میں. سڑک بنانے کے لیے مہربانی کریں. بہت شکریہ جی, آپ کی آواز بہت شکریہ, آپ کا پہنچ گئی ہوگی سر. یہ دیکھیے اوکاڑا کی مسجد, اوکاڑا کے چرچ روڈ پر ایک مسجد واقع ہے, جامع مسجد علی محمد. جی ہاں, یہ ہم دکھا دیتے ہیں اپنے دیکھنے یہ والوں کو. مسجد جو ہے یہ اب اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اس کو خوف لاحق ہو گیا ہے کہ یہ سب مسمار کر دیا جائے. وہ کیوں جی؟ اب ایک یہ جو علی محمد صاحب ہیں, یہ ایک صاحب تھے جنہوں نے وصیت کی تھی کہ ایک یہ ان کی جگہ پر یہ مسجد تعمیر کی جائے. ان کے بیٹے حاجی سردار محمد نے وہ وصیت پوری کر دی اور وہ جگہ جو تھی وہ وقف کر دی. ٹھیک ہے, لیکن پھر ان کو یہ خیال گزرا کہ مجھے یہ زمین بیچ دینی چاہیے. ٹھیک ہے, اب انہوں نے کسی سے سودا کر لیا, 50,000 روپے بیانہ پکڑا اور پھر اسے باقی رقم لینی تھی کہ پھر دل میں خیال خوف خدا پیدا ہوا اور کہا یار یہ تو وقف کی جگہ پر مسجد جو ہے میں فروخت کر دوں, یہ تو بڑی بری بات ہے. انہوں نے کہا بھائی آپ اپنے پیسے لے لیں, ہمیں نہیں کرنا. انہوں نے مقدمہ کر دیا. اب وہ مقدمہ 10 سال تک وہ لڑتے لڑتے سپریم کورٹ پہنچا اور سپریم کورٹ سے بھی حکم ہوا کہ جناب ان کی تعمیل کی جائے. اب جو مسجد کے نمازی تھے, جب ان کو یہ خبر ملی کہ یہ پراپرٹی پر دھکم پیل ہو رہی ہے تو وہ سپریم کورٹ پہنچے. انہوں نے وکیل کیا میاں حفیظ الرحمان ایڈوکیٹ کو, اور پھر ایک وکیل ہمارے اسلم طاہر القادری صاحب. اب انہوں جا کے روئے پیٹے, حضور یہ تو مسجد ہے, یہ وقف کی زمین ہے, یہ وقف توڑ کیسے سکتے تھے اور اس کو بیچ کیسے سکتے ہیں. اس پر سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ
दोबारा जाके निचली अदालत में अपना एतराज दाखिल करें, सेशन कोर्ट में, वहां नहीं सिविल कोर्ट सिविल कोर्ट में मुकदमा वो हारे, फिर सेकंड कोर्ट में पहुंचे, अब हाई कोर्ट में पहुंच गए। अब हाई कोर्ट में ये मुकदमा है और वो मेरे पास जो दोनों वकील साहबान आए वो कहने लगे कि एक ऐसी अदालत में हमारा मुकदमा है जो वाहिद अदालत कोर्ट रूम है जहां तलावत से आगाज नहीं होता, दिन का नहीं होता, नहीं, तमाम हाई कोर्ट के हर कमरे में तलावत होती है पहले, फिर काम का आगाज होता है। तो ये कोर्ट रूम इसमें तलावत नहीं होती। ठीक है, यहाँ मस्जिद का मुकदमा भेज दिया गया है। वो बड़े परेशान थे, उनका कहना था ये वक्फ को कैसे तोड़ दिया गया और ये इंसाफ की तलबगार है मस्जिद। अब वो जो हाजी सरदार मोहम्मद हैं उनको अब एंटी करप्शन वालों ने भी पकड़ लिया जी, वो भी जेल में है। और डायरेक्टर एंटी करप्शन को मैंने फोन किया, रांझा साहब को, वो बात नहीं हो सकी उनसे, भाई आपको इनकी किस खुशी में इनको पकड़ लिया गया है। तो अब ये बड़ी पेचीदा सूरत हाल है। हमारी अदालतें जो है उनसे ये तवक्को की जाती है तो इस तरह के मामला, क्योंकि एक जगह जब मस्जिद तामीर हो जाती है फिर आप उसे खत्म नहीं कर सकते। ठीक है, फिर आसमान तक वो मस्जिद होती है। वक्त खत्म हो गया। तो ये हम उम्मीद करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म से ये आवाज बुलंद होगी, ये जल्दी तवज्जो दी जाएगी इस पर और ये मस्जिद की फरियाद सुनी जाएगी और नमाजियों की फरियाद भी सुनी जाएगी। अच्छा, मखदूम अल्ताफ साहब मियां वाली से, मखदूम साहब फरमाइएगा जनाब, आपका सवाल क्या है? प्रोग्राम खत्म होने वाला, मुख्तसर फरमाइएगा। मुख्तसर ये है कि जो ईसीओ में सदर आजाद कश्मीर को भी होना चाहिए, पीसीएल में आजाद कश्मीर की टीम भी और गिलगित बल्तिस्तान की टीम भी होनी चाहिए। बहुत अच्छा आइडिया आपका दूसरा, बहुत शुक्रिया। फाटा वालों को मुबारक। फाटा वाला, अच्छा, बड़ा अच्छा आइडिया उनका। उनके जो पीएसएल जो है उसमें चारों सूबों की टीमें हैं, आजाद कश्मीर की और गिलगित बल्तिस्तान की टीम भी होनी चाहिए आइंदा। और फिर उनका जो ईसीओ इजलास बुलाया गया, सरबराहान थे, उसमें आजाद कश्मीर की सदर को या वज़ीर-ए-आज़म को बुलाना चाहिए था। ठीक है जी, वक्त खत्म होता है। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम जो है ना, एक अलग से मुमलकत नहीं है, वो इसी का रुकन नहीं है। बाकी यानी अरकान को इत्मीनान में लिए बगैर आप कैसे कर सकते? बिल्कुल ठीक। हम मुबस्सर के तौर पर बुला सकते थे। ठीक है, ले जी इजाजत दीजिए, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।